बहजतुल असरार शरीफ में सफ़ा 194 पर एक बड़ी ईमान अफरोज हिकायत नकल की गई है। चुनाचे मनकूल है, एक गमगीन नौजवान बारगाह गौसियत मआब अलैह रहमतुत तव्वाब में हाजिर होकर फरियाद करता है, या सैयदी, मैंने अपने वालिदा मरहूम को रात ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मैं अदाब कब्र में मुब्तला हूं, तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी की बारगाह में हाजिर होकर मेरे लिए दुआ की दरखास्त कर। यह सुनकर सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, क्या तुम्हारे अब्बा जान मेरे मदरसे से कभी गुजरे हैं? उसने अर्ज की थी, हाँ। बस आप रहमतुल्लाह तआला अलैह खामोश हो गए। वो नौजवान रुखसत हो गया। दूसरे रोज खुश खुश हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज की, या मुर्शिदी, आज रात वालिद मरहूम सब्ज हुल्ला यानी सब्ज लिबास ज़ेब तन किए ख्वाब में तशरीफ लाए। वो बेहद खुश थे। कह रहे थे, बेटा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहुर रब्बानी की बरकत से मुझसे अदाब दूर कर दिया गया है और ये सब्ज हुल्ला यानी सब्ज लिबास का जोड़ा भी मुझे दिया गया है। ऐ मेरे प्यारे प्यारे बेटे, तू इनकी खिदमत में रहा कर। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे परवरदिगार जल्ल जलालुहू ने मुझसे वादा फरमाया है, मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तेरे मदरसे से गुजरेगा उसके अदाब में तखफीफ यानी कमी की जाएगी। यानी ये बात और गुलाम कादियानी के दावे में क्या फर्क है? तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह पर जलाल व वक़ार के आसार जाहिर हुए और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी भी फरिश्तों ने बताया देखो, इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। क्या अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और इसका इनकारी क्या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? मेरे भाइयों, ये ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है ना जी, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम इस अकीदे के ख़िलाफ़ जो साजिशें हुई सब कॉन्टिनेंट में उससे सफ़र कर रहे हैं, और जितना सफ़र सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने इस हवाले से किया है वो बाकी इलाके के लोगों ने नहीं किया। लिहाजा ख़त्म नबूवत एक क्रिटिकल इशू यहाँ पर बन चुका है। मेरा इसमें जो मौक़िफ़ है वो बड़ा जो है वो सख्त है इस हवाले से कि मैं इस ख़त्म नबूवत को किसी एक ख़ास मकबे फ़िक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी, चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो तसव्वुफ के नाम पर अपने नामों के कलमे पढ़ाकर ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या करता रहेगा, सवाए एक एक्सेप्शन के जो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला है, उस पर तो इजमाई उम्मत है। मसला नंबर मेरा उसके ऊपर 12 हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम वो रिकॉर्डेड है, वो भी उम्मती की हैसियत से आएंगे। उसके अलावा कोई एक्सेप्शन इस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है। मैं एक ही लाठी से ख़त्म नबूवत पर डाका मारने वाले तमाम मकातबे फ़िक्र जिन्होंने ख्वाह अपने बुजुर्गों के नामों के कलमे पढ़ाए या उन कलमों का दिफा किया, या उन्होंने कश्फ और इल्हाम की बुनियाद के ऊपर ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, या उम्मती नबी क्लेम करके ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारा, या उम्मती नबी क्लेम करने वालों का झूठा दिफा किया मुजद्दिद के नाम के ऊपर, मैं सबको एक ही तरह मुजरिम समझता हूं और इन तमाम को मैं बजाय ये कि इनकी प्रोसिक्यूशन की जाए, इनको मारा पीटा जाए, इल्मी तरीके से इनकी इस्लाह का कायल हूं। मैं कतन किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो इस बुनियाद के ऊपर किसी दूसरे का गला काटना शुरू कर दे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इल्मी तरीके से चीजों को हाईलाइट करना है। और बड़े अफसोस की बात है कि जो ये गला काटने वाली एक खास मकबा फिक्र है पाकिस्तान के अंदर, अगर जब हम उनको उनके बुजुर्गों की बातें दिखाते हैं कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं और उनकी किताबों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर गुस्ताखियां हैं और वो आज तक उन किताबों को मिनवान उसी तरीके से छाप रहे हैं, तो ये इन किताबों का दिफा करने के लिए सामने आते नहीं है खुल के, और छुप के फिर ये कहते हैं नहीं जी नहीं बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है। तो मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मसला नंबर मेरा 71 भी रिकॉर्डेड है जी।
انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اسی طریقے سے کشف اور الہام کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6B ہے، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے، نہ الہام کے ذریعے، نہ کوئی وحی خفی کے ذریعے، نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے خواب، مبشرات. اور پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا کہ خواب. مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب. اور میں اکثر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ گل کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں. مجھے اسلام آباد سے ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا، کوئی 7 ڈیٹ پہلے کی بات ہے، عثمان بھائی کے فون پہ انہوں نے میری بات کروائی، تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں میں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک فیس بک کا اکاؤنٹ چلا رہا ہوں قادیانیوں کے خلاف، اینٹی، یعنی میں نا ختم نبوت کے حق میں نا میرا وہ پیج چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار وہ ختم نبوت پیج نہیں ہوگا، وہ اینٹی قادیانی پیج ہوگا. کہتا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا ختم نبوت پہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا میرے سوا. پوائنٹ میرا نوٹ کرنا ہے. جی جی. اچھا وہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت پہ وہ بندہ بات کرے گا کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو، جبکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو صرف ایک مکتب فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے. اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر، وہ آپ کے دوسرے مکاتب فکر کے بزرگوں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ تو آپ کے سارے شرم سے جھک جائیں گے. تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نا ختم نبوت نہ رکھیں، اس کا نام ایمانداری آپ لکھیں اینٹی قادیانی پیج. ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے، سوائے میرے کسی کو حق نہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑا، پھر مجھے کہنے لگا ہاں جی میں بھی علی بھائی ربوے گیا تھا قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرنے، تو انہوں نے وہ ساری وہ بزرگوں کی باتیں رکھتی جو آپ بھی 71B میں بتائی ہیں، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کہتا میرا تو سر شرم سے جھک گیا. تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے ریورٹ ہوئے ہیں، یعنی وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں بڑے بزرگوں کے. تو وہ بتانے لگے، کہتے ہیں میں تو بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہی کچھ ہی کر کے گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اب وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ میں کیا ہو جاؤں. میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں، بس آپ نکل جائیں دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کے اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں. جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے میں کون سا اون کرتا ہوں، میرا کیا لینا دینا ہے. اچھا جی، شیخ زکریا کاندروی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج. حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بیچارے میرے بولے بھائی تبلیغی جماعت میری جماعت ہے، کافی سارے لوگوں کو آپ بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی. لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے. فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر، اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ، ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا، آج آپ سنیں اور مزہ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے. آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے. یہ وہی ہے جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، دو ہے نا کٹھی لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سر اے ہو جے اے عبد الرزاق تھوڑا کرکٹر نہیں ہے، پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں، اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے. ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی، جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں اعلی قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی، نہ اور لڑی، نہ خندق لڑی. حضور کی وفات کے بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں. اچھا جی کہانی ہے نا، خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے، علم و بس کرنی ہو یار. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام قادیانی کا بھائی ہوگا.
تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. نمبر 1 سویا ہوا شخص, نمبر 2 بالغ نابالغ, اور نمبر 3 مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ دو شطحیات والا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ یہ کیڑا ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ہی مان ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا, انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے. اے جناب کہانیاں تو اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو جو ہے وہ شراب کہہ کے پی لیا, باقی لوگ پی وہی شراب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نہیں انگوروں کا جوس ہے. اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ساتھ لگائے ہیں, وہ عشق رسول کے دعوے بھی ساتھ کر رہے ہیں, اور سب سے بڑے دشمن رسول بھی ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب کا لفظ نہیں بولا. غلام احمد قادیانی سے بہت بڑی غلطی ہوگی, اس نے نبی کا لفظ بول لیا. باقی یہی کام اس سے ورسٹ حالت میں اور لوگوں نے غلام احمد قادیانی سے پہلے بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں, اور غلام احمد قادیانی سے زیادہ ورسٹ حالت میں ہمارے نزدیک وہ چاہے انگوروں کا جوس کہیں یا شراب کہیں, دونوں کے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اور ہمارا کوئی سگا نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور.